दी, क्योंकि ज़ाहिर नौकरियां उन्होंने लगाई हैं और बेसिकली फ़ज़ाइल हम अपने लिए पढ़ते हैं और मसाइब हम जनाब सैयदा के लिए। और बड़े से बड़े उलमा, बड़े से बड़े उर्फ़ा ये कहते हैं कि जनाब सैयदा या अहले बैत अतहार हमारे जुमले सुनने नहीं आते, वो आप तमाम मोमिनात जो तशरीफ़ लाती हैं उनसे पुरसा लेने आते हैं। तो बहरहाल मौला हुसैन का एक जुमला है जिसको सरनामा कलाम बना रही हूँ। मौला का ये जुमला आम जुमला नहीं है। जैसे कि इमाम हुसैन, मौला अली, इनका एक एक जुमला हमारे लिए राह हिदायत है। यानी कि राह हिदायत से मुराद ये है कि अगर आप पूरी तकरीर ना सुने, सिर्फ़ और सिर्फ आप उनके कलेमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो परवरदिगार उन कलेमात के सदक़ों में आपके मारिफत को भी बुलंद करता है और जहन को भी बुलंद करता है। जैसे कि मौला अली का एक जुमला है, और वो जुमला आम जुमला नहीं है। मौला अली बारगाहे इलाहिया के वो इबादत गुजार हैं जिसने बशर को सिखाया कि मारिफत इबादत होती क्या है। समझ रहे हैं? मौला अली का एक जुमला है जिसमें मौला इरशाद फरमाते हैं और कहते हैं कि बार इलाहा तू बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने चाहा, तू मुझे भी वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। दरूद पढ़िए मोहम्मद। ये जो जुमला है कि बारे इलाहा तो बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने चाहा, मुझे भी बना दे वैसा जैसा तू चाहता है। ये मौला की कलिमात क़िसार नहजुल बलागा, उसके जो आखिर में जुमले मौला ने तहरीर किए हैं, ये उन जुमलों में से एक जुमला है। बेटा कभी वक्त मिले तो नहजुल बलागा पढ़िए। नहजुल बलागा खुदा का हज़रत इब्राहीम से किया हुआ वादा है। आप कभी सूरह मरियम की आयत मुबारका 50 पढ़ें, उसमें अल्लाह हज़रत इब्राहीम से बात करके कह रहा है कि हमने तुम्हें अपनी तरफ से जो ज़बान दी सिद्क़न अलिया, वो सच्ची भी है और अली भी है। यानी कि वहाँ पे हज़रत इब्राहीम ने एक दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरी नस्ल में, मेरी ज़ुर्रियत में, अगर आपको पता हो, मैं अक्सर जिक्र करती हूँ कि कुरान में बहुत से अम्बिया की दुआएं हैं, मगर सबसे ज़्यादा जिस नबी की दुआएं हैं वो हज़रत मूसा और हज़रत इब्राहीम हैं। हज़रत मूसा की सारी दुआएं उनके अपने लिए हैं और हज़रत इब्राहीम की सारी दुआएं उम्मत के लिए, ज़ुर्रियत के लिए हैं। हज़रत इब्राहीम जहाँ पे भी दुआ करते हैं वहाँ नस्ल के लिए दुआ ज़रूर करते हैं। किसी ने पूछा हज़रत इब्राहीम से कि आप हर दुआ के अंदर ज़ुर्रियत का तज़किरा क्यों करते हैं? जैसे कि हज़रत मूसा अपने लिए मांगते थे, आप भी मांग लेते। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा बशर की फलाह, बशर की बका उसकी ज़ुर्रियत में पोशीदा है। क्या समझ नहीं आई बात? कहा खुश नसीब होते हैं वो वालिदैन कि जिनके मरने के बाद उनके बच्चे वही काम करें जो उनके घरों में हुआ करते हैं। और कहा जिनकी नीयतें खालिस हों, तो कहा फिर उनकी ज़ुर्रियत वही काम नहीं करती बल्कि उससे बढ़ा देती है। तो कहा बका का मतलब क्या है? जब मौलाए कायनात से भी किसी ने सवाल किया था, एक शख्स आया था और आके कहा था मौला मैं आपकी मोहब्बत में कामयाब हो गया। हम सारे मोहब्बत के दावेदार हैं ना मौला के, हम चाहते हैं, हम कहते हैं मौला हम आपकी मोहब्बत हमारे दिल में है, मौला मेरे से बड़ा आशिक कोई नहीं है। और जब मौला से पूछा तो मौला ने एक मेरिट दे दिया कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आप अहले बैत की मोहब्बत में सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं, तो मौला ने एक मेरिट दिया। मौला ने कहा अगर तुम देखना चाहते हो कि फला पाई है या नहीं, तो कहा अपनी नस्लों को देखो। कहा नस्लों से कैसे पता चलेगा कि मोहब्बत में हम कामयाब हुए कि नहीं? तो मौला ने मुस्कुरा के जुमला कहा कि अगर हमारी मोहब्बत नस्ल में ट्रांसफ़र हो गई तो समझ लो तुम कामयाब हो। अगर सलामत रहिए।
مولا نے ایک جملے میں فلاح و بقا کا راستہ بتا دیا کہ اولاد لینا کمال نہیں ہے، اس کی تربیت کمال ہے. اور مولا نے بتایا بقا اس کی ہے جس کی ذریت کے اندر اس کے کام چلتے ہیں. ایک عالم دین کا جملہ بہت خوبصورت، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب تم تربیت کرو تو اپنے بچوں کو زبان سے نہ سکھاؤ کہ تم کرتے کیا ہو، بلکہ ان سے کروا کے بتاؤ کہ تم کرتے کیا ہو. کا کیا مطلب؟ کہا مثال کے طور پہ آپ کہیں کسی کے گھر راشن بھجواتے ہیں یا کسی کو مالی امداد کرتے ہیں، کیونکہ مومن پہ واجب ہے. بیٹا یہ جملہ یاد رکھیے، اللہ نے اگر آپ کے گھر میں رزق دیا ہے تو علماء کا جملہ، آیت اللہ بہجت کی میں کتابیں بہت پڑھتی ہوں، آغا پناہیان، جوادی عاملی، ان کو پڑھا کریں. انہوں نے جملہ پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا جب تمہارے دسترخوان پر ضرورت سے زیادہ رزق موجود ہو تو تم اس رزق کا شکر تو ادا کرو، مگر رزق دیکھ کے سوچو کہ کس کے حصے کا ہے جو خدا نے تمہارے دسترخوان پہ رکھا ہے. یہ جملہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے. یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا دسترخوان لائوش ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. کہا نہیں، اللہ کا کرم یہ نہیں ہے کہ نعمتیں بہت ہیں. اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ذمہ داری تمہارے ہاتھ سے کروا دی ہے. یعنی رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، مگر اللہ چاہتا ہے رزق میرا ہو مگر بٹے تمہارے ہاتھ سے. کہا جب تمہارے دسترخوان پہ ضرورت سے زیادہ رزق آ جائے تو تم سوچو، یہ نہ کہو کہ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے بڑا دے دیا، بتھیرا رزق آ گیا. کہ نہیں، خدا ڈیلی ٹو ڈیلی، روزانہ اتنا ہی رزق اتارتا ہے جتنے لوگوں کو ضرورت ہو. کا مطلب کہ خدا اسراف کا قائل نہیں ہے. تو جب وہ تمہیں اسراف سے منع کرے تو وہ تمہارے خدا ہوتے ہوئے خود اسراف کیوں کرے؟ بات تو ٹھیک ہے. وہ آپ کو کہتا ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کہ کھاؤ پیو جو مرضی کرو مگر اسراف سے اوائڈ کرو، ضائع مت کرو. تو کہا جو خدا تمہیں ضائع کرنے سے منع کرے تو وہ خود کیسے ضائع کرے رزق؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے گھر زیادہ دے رہا ہے، کہ وہ اتنا ہی اتار رہا ہے جتنے بندے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کسی تک خود پہنچا دیتا ہے اور کسی کا تمہارے ہاتھ سے پہنچواتا ہے. کہا تم تلاش کرو چاروں طرف کہ اس کے سامنے اگر کوئی حاجت مند مومن آئے تو مومن کی خاصیت یہ ہے اسے پتہ چل جاتا ہے لینے آیا ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے نعمت دی، آپ اور میں جان کے ڈھیٹ بن جائیں تو وہ علیحدہ بچائیں. نہیں، سچی بات ہے، ہم بن جاتے ہیں. میں یہ جو سچ ہوتا ہے نا، ممبر اور فرش ازا پہ تو سچائی ہی ہے. مولا کہتے ہیں کہ واحد فرش ازا ہے جہاں کوئی منافق آ ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہے، مولا فرماتے ہیں یہ فرش ازا وہ جگہ ہے، میں جملہ ضرور دوں گی، فرش ازا وہ جگہ ہے جہاں کوئی منافق رہ نہیں سکتا. رہ نہیں سکنے کا مطلب یہ ہے کہ باہر والے جو مرضی سمجھیں مگر انسان اپنی ذات میں خالص ہو جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں یہ جو چادر ہے اسے ہم نے میزان بنایا ہے. میزان مطلب ترازو. کہ اس چادر کو ہم نے میزان بنایا ہے. کہ میزان کیا مطلب؟ کہ جب میرا مومن اس پہ بیٹھتا ہے نا تو کہا پھر وہ اس پہ بیٹھ کے خود کو تولتا ہے. کہا تولتا کیسے ہے؟ کہا ایک پلڑے میں ذکر رکھتا ہے، ایک میں خود کو رکھتا ہے. کہا کبھی ذکر میں خود کو ناپتا ہے، اور کہا جب میرا مومن خود کو ذکر میں ناپنا شروع کر دے تو سمجھ لو ابھی اندر سے مرا نہیں ہے، گنجائش واقعی ہے. کہا یہ تمہاری زندگی کی علامت ہے. درود پڑھیے محمد گھبرا تو نہیں رہے موضوع سے؟ موضوع میں کوشش یہی کر رہی ہوں کہ آپ تک پہنچا دوں، ڈیلیور کر دوں. 2-4 چیزیں جو پوائنٹس ہیں میری جان میں کہاں لے جاؤں اس کو؟ باواز بلند صلوات. ہم سارے مل کے نا یہ جو 5-7 گھر ہیں مل کے ایک اچھا والا اسپیکر لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں میرا بھی حصہ ڈالیے گا کیونکہ سب سے زیادہ تو مجھے ہی ضرورت ہے اس کی. درود پڑھیے گا محمد والے محمد.
وجل فرجم. تو مومنات گرامی، بہرحال یہ جو مائک شائک ہیں یہ تو وسیلے ہیں، اور شروع محرم میں میرا کوئی ایسا نخرہ نہیں ہوتا، لیکن جب سفر آ جاتا ہے نا پھر آواز بند ہو جاتی، تو اس کے بعد ایک کیپیسٹی ہوتی ہے انسان کی. آپ سب مجھے جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں میرے لیے میٹر نہیں کرتی ہیں، لیکن جب آگے نوکریاں سخت ہوں تو پھر تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑ جاتی ہے، اور پھر بھی یہ وسیلے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے کے. تو اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ وسیلہ ٹھیک رکھو تاکہ بات صحیح پہنچے. تو اب یہ وسیلہ چاہے اللہ کا بنایا ہوا ہو چاہے بشر کا بنایا ہوا. تو یہ جو میں بات کر رہی تھی رزق کی، مولا فرماتے ہیں کہ مومن کو کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے دی ہوئی ہیں آٹومیٹکلی، آپ چاہیں نہ چاہیں یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو ریئلائز کریں کہ میرے پاس یہ نعمت ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. ایک ولایت اہل بیت جو فقط آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. یاد ہے مولائے متقیان سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ فبی علی ربکما تکذبان، اللہ جو اس میں بار بار چلا کے کہتا ہے کہ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا، تو کہا جب یہ بار بار کہتا ہے تو وہ شخص آیا آ کے کہا مولا نعمتیں تو ان کو بھی ملی ہیں کہ جو آپ کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ ان کو بھی تو نعمتیں دے رہا ہے. رحمان اور رحیم، یاد ہے نا میں نے اس دن مطلب آپ کو سمجھایا تھا کہ رحمان وہ کہ جو ان کو دے جو اسے مانے، اور رحیم وہ جو اس کو بھی دے دے جو اسے نہ مانے. تو اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، وہ ان کو بھی عطا کرتا ہے بلکہ انہیں زیادہ دے دیتا ہے. آپ کرسچنز دیکھیں، کمیونسٹ دیکھیں، یہودی دیکھیں، وہ ہم سے زیادہ اچھے حالات ہیں ان کے. مسلم کنٹریز دیکھیں، مسلم کنٹریز تھوڑے سے دبے ہوئے ہیں، اور جو یہ یہودیوں کے خاص طور پہ اسرائیل امریکہ ان کو دیکھیں کتنے بلند ہیں. تو کسی نے کہا تھا جب یہ مانتے ہی نہیں اللہ کو تو اللہ انہیں کیوں دیتا ہے اور پھر ہم سے زیادہ دیتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے جملہ کیا علماء نے اس کو جو تفسیر کی ہے، کہا پہلی بات یہ اللہ کی صفت ہے، وہ رازق ہے، وہ سب کو دیتا ہے. وہ رازق ہے، کوئی اسے مانے یا کوئی اسے نہ مانے، اللہ پھر بھی رازق ہے. کوئی اس کا اقرار کرے نہ کرے اللہ پھر بھی عطا کرتا ہے. اور اللہ کہتا ہے میرا چاہنے والا بھی میرے جیسا ہونا چاہیے، یعنی کہ کوئی اس کا شکریہ ادا کرے نہ کرے، وہ اپنا کام کرے جو وہ کرنا چاہتا ہے. درود پڑھیے محمد والا. اس کو ہٹا دیں، ہٹا دیں، اس کو فائدہ کیا اس کا؟ چل بدل نہیں ہٹا دے، میں ایسی پڑھ لیتی 5-10 منٹ. نہیں وہ ٹھیک ہے مجھے لگ رہا ہے، میں یہی کہہ رہی ہوں ہٹا دیں. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس کو ہٹا دیں، کوئی بات نہیں. باواز بلند صلوات. اس کا اینٹینا بھی اوپر کر دیں. مجلس کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات. مومنات گرامی کچھ چیزیں مولا نے صرف مومنوں کے لیے رکھی ہیں. جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ فرش عزا میزان ہے، اور باخدا اس پہ بیٹھ کر ہر علی کا چاہنے والا خود کو پرکھتا ضرور ہے. جو باتیں خطیب کرتا ہے ہم اس میں خود کو تولتے ہیں، اور مولا نے فرمایا جو خود کو تولنا شروع کر دے سمجھ لو بیدار ہے، ابھی مردہ نہیں ہوا، ابھی گنجائش ہے. اور کہا جسے خود کو خود پڑھنے کی عادت ہو جائے اللہ باہر والوں کی نظریں اس پہ سے بند کر دیتا ہے، باہر والوں کو اس کے عیب نظر نہیں آتے. کہا اس لیے بشر کو چاہیے اپنا محاسبہ خود کرے تاکہ باہر کا کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، خود پہ کم. تو کہا میرے مومن کی یہ خاصیت ہے کہ ایک ہم نے اسے خاص چیز دی ہے، وہ کیا کہ مومن نظروں سے
دوسرے حاجت مند کی حاجت کو پڑھ لیتا ہے، پڑھتا ہے. آپ اس کا اقرار کریں نہ کریں، مگر ایمانداری کی بات ہے جب کوئی آتا ہے نا آپ کے پاس کوئی حاجت لے کر، وہ منہ سے نہ بھی بولے، وہ بتائے نہ، آپ کو اس کی نظروں سے اندازہ ہو جاتا ہے اسے کچھ چاہیے. اب ہمارا کم ظرفی یہ ہے کہ ہم منتظر رہتے ہیں کہ وہ منہ سے پھوٹ کر کہے کہ مجھے یہ چاہیے. مولا نے کہا جب کوئی کسی مومن کی حاجت روائی بغیر مانگے کر دیتا ہے نا تو پھر خدا بھی منتظر نہیں کرتا اسے، جیسے ہی وہ اس کا ذہن آتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. تو یہ تو مومنات گرامی، یہ جو امام حسین، مولا علی، یہ سب جو ہماری تربیت کر رہے ہیں، تربیت کرنے کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں سکھائی ہے. کرنا کیا ہے، چینج کیا لانا ہے خود کے اندر. مولا علی کا پہلا جملہ بار الہ تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے چاہا. ہم تو یہ جملہ بھی کہہ نہیں سکتے. بھلا کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ خدا ہے کیسا. پہلی بات تو یہ ہے نا، مولا علی کہہ رہے تو بالکل ویسا ہے. یہ جملہ وہ کہے جس نے کبھی تصور کیا ہو کہ اسے کون سی خصوصیات اللہ میں چاہیے. آپ بھی کسی کو جانتی پھر ہی کہتے ہیں نا آپ تو بالکل ویسی ہیں جیسی دوست مجھے چاہیے تھی. یہ جملہ کہنے کے لیے پہلے فطرت پتہ ہونی چاہیے کہ یہ سچی بھی ہے، یہ میرے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتی ہے، میری بات بھی سنتی ہے، ساری چیزیں ہو پھر آپ کے لبوں سے یہ جملہ نکلے گا تم بالکل ویسی ہو. تو اللہ کو علی کہہ رہے ہیں اللہ تو بالکل ویسا ہے. یعنی پتہ نہیں علی نے اللہ کو کتنا سوچا، کتنی عبادت کی، کتنا خدا کے قریب ہے. بہرحال مجھے نہیں پتا کہ علی نے کتنا سوچا، مگر اتنا یقین ہے کہ اللہ اپنی صفتیں 99 بتاتا ہے اور جب علی بولے تو 1000 کر کے بتا دیتا ہے. 1000 صفتیں بیان کر کے جو خدا کا سراپا کھینچے اسے علی کہتے ہیں. سلامت رہیے. واجل فرا جو اکثر چینلز پہ کہا جاتا ہے، ہمارے علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسرے فقہ کے بھی، تو اس میں ایک بڑی بحث ہوئی تھی ایک دفعہ کہ کسی نے ہمارے کہہ دیا کہ علی انبیاء سے افضل ہے. تو بڑا جھگڑا ہوا. انہوں نے کہا آپ نے توہین انبیاء کر دی، آپ کہہ رہے ہیں کہ علی انبیاء سے افضل ہیں. مگر بات یہ ہے میں تو نہیں، رسول کہتے ہیں، رسول کا جملہ ہے کہ جس نے آدم کو خلقت میں دیکھنا ہو، نوح کو ان کی نخوت میں دیکھنا ہو، ابراہیم کو ان کی خلقت میں دیکھنا ہو، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا ہو، عیسیٰ کو ان کے معجزات میں دیکھنا ہو، انذرا علی وجہ علی کے چہرے پہ نظر کرے، سارے انبیاء کا سراپا جس میں نظر آ جائے وہ علی. کہا نا انہوں نے. بہرحال میں ایک جملہ دوں، انبیاء سے افضل وہ ایک علیحدہ بحث ہے، مگر یہاں پہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ علی کا یقین اللہ پر نبیوں سے افضل ہے. یقین کیوں بھائی؟ مولا علی کا جملہ ہے اگر قضاء و قدر کے پردے میری نگاہوں سے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں 1 انچ کا اضافہ نہیں ہوگا. یعنی مولا کہہ رہے اگر میں دیکھ بھی لوں نا تو مجھے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میرا یقین اس معراج پہ ہے جہاں پہ میں خدا کو جا کر کہہ رہا ہوں. اچھا میری بیٹیاں حضرت عزیر اور حضرت عزیز 2 پیغمبر ہیں اللہ کے، دونوں ٹوینز ہیں. قرآن میں ان کا واقعہ ہے، قرآن میں ان کا بڑا تذکرہ ہے، حضرت عزیر اور حضرت عزیز دونوں کا. دونوں جڑواں ہیں، مگر جب ان کا انتقال ہوا تو ایک کی عمر، مطلب یہ مرے بھی دونوں ایک ہی دن ہیں اور پیدا بھی ایک ہی دن ہوئے ہیں. ایک کی عمر پتہ نہیں 900 کچھ برس تھی اور ایک کی ان سے 100 سال زیادہ تھی. اب ایک 100 سال زیادہ ہے، ایک 100 سال کم، جبکہ ولادت بھی سیم ڈے ہے اور موت بھی سیم ڈے، تو 100 سال اوپر اور 100 سال نیچے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. یہ سوال ویسے خلیفہ دوئم کے دربار میں بھی کسی نے کیا تھا قرآن سے نکال کر.
قرآن سے نکال کر یہ سوال کیا تھا کہ ایک نبی، دو نبی جو پیدا ہی سیم ڈے ہوئے ہوں اور پیدا ہونے کے بعد مرے بھی سیم ڈے ہوں، مگر مرتے ہوئے ایک کی عمر کم ہو اور ایک کی 100 سال زیادہ، کیسے پاسبل ہے؟ تو خلیفہ دوئم نے کہا تھا تم لوگ قرآن میں سے ایسی چیزیں نکالتے جو سمجھ نہیں آتی. کہا قرآن کو بحث، تب سے یہ دور نکلا کہ قرآن پہ بحث مت کیا کرو، جو قرآن پہ ہے اس کو آنکھیں بند کر کے مان لیا کرو. سلمان فارسی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر قرآن سے کوئی سوال کرنا ہے تو آؤ میں تمہیں وارثوں کے پاس لے جاؤں. وہ وارثوں کے پاس لے گئے، مولا علی نے ان کا جواب دے دیا. مگر یہاں پہ جو میں یقین کی بات کروں، جواب آپ کو اسی میں مل جائے گا کہ وہ عمر میں فرق کیوں ہے. تو میں یقین کی بات کر رہی ہوں. حضرت عزیز اور عزیر دونوں ٹوئنز. حضرت عزیر انہوں نے اللہ سے کہا، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو زندہ کیسے کرتا ہے اور مارتا کیسے. پورے 1,24,000 نبیوں میں 2 نبی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ فرمائش کی کہ ہمیں دکھا. ایک حضرت عزیر اور دوسرے حضرت ابراہیم. یہ 2 ہیں جنہوں نے خدا سے فرمائش کی تھی کہ تو زندہ کیسے کرتا ہے اور مارتا کیسے. حضرت عزیر نے جب کہا اللہ مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ مردہ کرتا ہے، تو اللہ کی قرآن میں آیتیں لکھی ہیں اللہ نے کہ عزیر تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے. پتہ چلا نبی ہیں مگر ابر یقین میں تھوڑی کمی ہے. اللہ تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا تجھ پہ یقین بڑھ جائے. پتہ چلا نبی خود چاہ رہا ہے کہ یقین کامل ہو. یہی تو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ کہا یہ نبی چاہ رہا ہے کہ یقین افضل ہو. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان پہ موت طاری کر دی. موت طاری کی، پھر اس کے بعد انہیں زندہ کیا. یہ پورا واقعہ قرآن کے اندر آپ اگر گوگل پہ ڈالیں گے نا کہ حضرت عزیر کا زندگی کا واقعہ، تو وہ پورا اللہ وہ اس میں جو جو ریلیٹڈ آیتیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے آ جائیں گی. اللہ نے ان کو زندگی دی، اللہ نے ان کو موت دے کے زندہ کیا. اب جب زندہ ہو گئے، اللہ نے ان سے پوچھا کتنا سوئے؟ تو انہوں نے کہا 1 دن یا 2 دن. اللہ نے کہا نہیں، 1 دن 2 دن نہیں سوئے. کہا پھر؟ کہا انظر الی حمارک، اپنا جو گدھا ہے ذرا نظر تو ڈال جسے تو نے باندھا تھا. اب جو گدھے کو دیکھا تو گدھا گوشت اترا ہوا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہوا. وہ ہڈیوں کے ڈھانچے کو دیکھ کے پریشان ہوئے کہ یا اللہ یہ اس کو کیا ہوا؟ کہا انظر الی طعامک، اپنے کھانے پہ نظر ڈال. جب کھانا دیکھا تو کھانا تازہ تھا. اب گدھا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، کھانا بالکل فریش ہے، خود سو کے اٹھ گئے. کہا اللہ میں کتنی دیر سویا؟ کہا تجھے میں نے 100 سال سلایا. 100 سال تجھے میں نے سلایا، 100 سال کے بعد زندہ کیا. گدھے کو ہڈیوں کا ڈھانچہ اس لیے بنایا تاکہ تجھے یقین آ جائے کہ یہ مرا ہوا تھا. کھانا تازہ اس لیے رکھا تاکہ تجھے میری قدرت کا پتہ چل جائے. جس کو زندہ رکھنا چاہوں اسے رکھ سکتا ہوں، جسے مارنا چاہوں اسے مار سکتا ہوں. سلامت رہو. یعنی نبی کو پریکٹیکل کروا کے اللہ نے بتا دیا میں ایسے زندہ کرتا ہوں، ایسے مارتا ہوں. دوسرے نبی حضرت ابراہیم، انہوں نے بھی جملہ کہا. ایک انہوں نے لاش دیکھی جو آدھی دریا میں تھی آدھی باہر تھی. باہر سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے تھے گوشت اس کا، نیچے سے مچھلیاں جانور سب کھا رہے تھے. انہوں نے ذہن میں سوچا اللہ تو کہتا ہے میں زندہ کروں گا، یہ آدھا جو سمندر میں ہے آدھا ہوا میں اڑ گیا، اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ ہیں اللہ نے پھر پوچھا ابراہیم تم یہ پوچھ رہے ہو؟ کہا جی اللہ. کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا تاکہ یقین کی اعلیٰ منزل پہ پہنچ جاؤں. قربان جائیے، یہ نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، جن کو امامت کے درجے بھی ملے ہیں. اللہ سے وہ کہہ رہے کہ مجھے کوئی دکھا دے تاکہ میرا یقین اوپر ہو جائے. اللہ نے ان کو اوپر موت طاری نہیں کی. اللہ نے پتہ کیا کیا؟ اللہ نے کہا 4 پرندے پکڑو. قرآن میں یہ بھی واقعہ ہے. 4 پرندے پکڑو، ان کی چونچیں کاٹ کر علیحدہ کر لو اور باقی 4 کو قیمہ کرو. قیمہ کر کے ان کو مکس کرو اور مکس کر کے ان کے قیمے کو مختلف پہاڑوں پر پھینکاؤ. پھر جس کی چونچ ہے اسے ہاتھ میں پکڑ کر آواز دو. تم آواز دو گے، جہاں جہاں قیمہ ہوگا وہ اڑ کر اپنی چونچ سے مل جائے گا. اللہ نے
سلامت رہیے. اچھا ایک چیز آپ نے نوٹ کی, نبی فرمائش کرے کہ میں نے یقین کامل کرنا ہے تو اللہ ان پہ موت طاری کر دے. حضرت ابراہیم نبی بھی ہیں, صاحب شریعت اول العزم پیغمبر بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ایڈیشنل عہدہ بھی ہے, انی جاعلک للناس اماما, کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بھی بنا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس امامت کا عہدہ بھی ہے. تو آپ نے غور کیا اللہ نے ان کو سکھانے کا انداز تھوڑا ڈیفرنٹ رکھا. کیا کیا؟ نبی نے کہا تو اس پہ اپنی طرف سے قدرت سے ان کو مارا, زندہ کیا, مگر امام جو تھا اس سے کہا تو مار, تو زندہ کر. دیکھیں جہاں میں لے کے جا رہی وہاں چلیے گا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں ماریں گے, ہم تمہیں زندہ کریں گے. کہا تم پرندے لو, تم ذبح کرو, تم قیمہ کرو, تم جا کے پھینکو, تم آواز دو. اب آواز تمہاری ہوگی, زندگی ہماری ہوگی. آواز تمہاری, کام ہمارا. پتا چلا کہ امامت کا عہدہ کچھ اور ہے. اللہ نبی کو بھی جب امامت دے دیتا ہے تو کام اللہ کے ہوتے ہیں, کرواتا امام کے ہاتھ سے ہے. یہ امامت کی دلیل ہے. اب تمہیں سمجھ میں آیا ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ مدد اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ علی کو بھجوا دے تو ہمارا کیا قصور؟ بیٹا اللہ نے خود تو آنا نہیں, اللہ نے خود آ کے تو کرنا نہیں. چاہیے تو اسے کوئی چاہیے نہیں, مطلب وہ چاہتا ہے, چاہیے نہیں اسے, مگر وہ چاہتا ہے, اور انہیں چاہتا ہے جو انہیں چاہتا ہے. اللہ سے مولا نے یہی تو جملہ کہا تھا, اللہ تو گواہ رہنا, ہم نے کبھی وہ نہیں چاہا جو تو نہ چاہے. یہ مولا علی نے اللہ کو کہا ہے, یہ اہل بیت اطہار ہی کا جملہ ہے, یہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے. ہمارے لبوں پہ یہ جملہ آ ہی نہیں سکتا کہ بار الہ گواہ رہنا, ہم نے کبھی وہ نہیں چاہا جو تو نہ چاہے. ہماری تو عادی خواہشات ہی وہی ہیں جو خدا چاہتا ہی نہیں اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. اللہ یہ کر دے, اللہ یہ عطا کر دے, اللہ یہ دے دے. تو رسول اللہ کہتے میرے اہل اطہار کی یہ کوالٹی ہے, وہ ہمیشہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی ہو. اچھا اللہ حدیث قدسی میں ان کے اس جملے پہ قبولیت کی مہر لگاتا ہے. اللہ کہتا ہے حبیب ان سے کہہ دو ہم بھی تو وہی چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں, ہم بھی تو وہی چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں, ہماری چاہت ان کی چاہت. اور اللہ کہتا ہے کہ جو یہ چاہیں پھر ہم دے دیتے ہیں. ابھی میں نے عرض کیا نا امامت کی کوالٹی ہے, کام اللہ کے ہی ہوتے ہیں, مگر اللہ کرواتا جن ہاتھوں سے ہے وہ امامت کے ہاتھ ہیں. جیسے میں نے اس دن آپ سے کہا تھا وہ تو ہم جیسوں کے ہاتھ منتظر ہے کہ تمہارا ہاتھ میرا ہو جائے, وہ تو منتظر ہے کہ اس کے کام آپ کیجئے تاکہ آپ کے کاموں پر قبولیت کی مہریں لگائے. اللہ یہی تو کہتا ہے میرے تو ہاتھ نہیں ہیں, کام تو میں نے کروانا ہے. تو اب بات میں نے جو پہلا جملہ کہا تھا کہ جب تمہارے دسترخوان پر ضرورت سے زیادہ رزق ہو تو شکر تو ادا کرو ہی کرو, مگر پہلے سوچو کہ کس کے حصے کا ہے جو اللہ نے تمہارے گھر اتار دیا. میں نے کہا اللہ میرے گھر اترا کیوں؟ کہا تاکہ رازق میں ہوں, ہاتھ تیرا ہو, تیرے ہاتھ سے رزق بٹے تاکہ گھر میں برکت آئے. سمجھ رہی ہیں؟ یہ تو محرم الحرام میں ویسے ہی آپ کے گھر لائن لگ جاتی ہے رزق کے. حسین کا صدقہ, حسین کا صدقہ محرم سے چلتا ہے, ربیع الاول تک کھاتے ہیں ہم. یہ مولا کا کرم ہے, مولا کا کرم. اور میری بات یاد رکھیے, اسی لیے تو مولا کہتے ہیں ہم بدنی رزق بھی دے دیتے ہیں,
ہم کھلانے والا بھی دیتے ہیں، روحانی تو ہے، یہاں روحانی ملتا ہے، مگر یہ ان کی کرم نوازی ہے، وہ کسی کو نہ جسمانی خالی چھوڑتے ہیں نہ روحانی خالی چھوڑتے ہیں۔ لیکن بیٹے، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ تبرک جو تمہیں ملے وہ ان کو بھی کھلاؤ جنہیں معرفت حسین نہیں ہے۔ مطلب ہمسائے شمسائے سب کے گھر بھیجتے ہیں، انہیں کیا پتا۔ ہماری جو دادی ہوا کرتی تھی نا، وہ بڑی سخت قسم کی تھی، وہ کہتی تھی کہیں تبرک نہیں جائے گا، انہیں کیا پتا تبرک کھاتے کیسے ہیں۔ نیاز ہوتی تھی تو نیاز، خاص نیاز وہ گھر سے باہر نہیں نکالتی۔ پہلے جو ہماری دادیاں نانیاں ہیں، یہ جب ہمارے اندر بچا کچھ ادب ہے، یہ انہی کی خیرات ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بڑا لینینٹ کر دیا، معذرت کے ساتھ میں بات کروں نا، بڑا لینینٹ۔ ہمارے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ کبھی قرآن کو بغیر تکیے کے، بغیر بیٹھے اس طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ مگر جب سے الحمدللہ آن لائن ہوا ہے، ہر چیز بڑی فلیکسیبل ہو گئی ہے۔ نہیں، اب تو میرا اپنا بیٹا، میں کمرے میں گئی، قاری صاحب آن لائن پڑھا رہے تھے، سر تکیے پہ تھا، ہاتھ میں موبائل تھا، میں نے اٹھ کے دیکھا، میں نے کہا بیٹے کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو کہا قرآن۔ میں نے کہا چاہے قرآن موبائل پہ کیوں نہ ہو، ادب اس کا وہی ہے جو قرآن کا ایک لکھا ہوا قرآن ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، ادب بامراد کرتا ہے، اور یہ جو آپ کے اور میرے اندر بچا کچا ادب ہے، یہ ادب ہماری ماؤں کا صدقہ ہے، جنہوں نے ہمیں تبرک کھانے کی تمیز سکھائی ہے۔ اب تو اتنا وافر ہو گیا ہے تبرک، اتنا دکھ ہوتا ہے مجھے، جہاں سالانہ مجلسیں ہوتی ہیں نا، کبھی آپ وہاں سے گزریں تو آپ دیکھیں مجلس کے بعد کے حالات، لنگر کے ڈھیر چاولوں کا جھاڑو سے سمیٹا جا رہا ہوتا ہے، چھوڑتے ہیں نا۔ تو بیٹا لو تبرک، اتنا لو جتنا کھا سکتے ہو۔ اور میں ایک بات بتاؤں، ایک عالم دین تھے، وہ کبھی مجلس میں تبرک کھاتے ہی نہیں تھے۔ تو کسی نے کہا آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو وہ مجلس کے بعد جو بچتا تھا وہ کھاتے تھے، وہ سمیٹتے تھے، پلیٹوں سے نکالتے تھے، تھوڑا تھوڑا کھا لیتے تھے۔ کسی نے کہا آپ کیوں کھاتے ہیں؟ آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، آپ یہ کیوں کھاتے ہیں؟ کہا عالم ہوں تبھی تو کھاتا ہوں، جس کو پتا ہے کہ یہ خیرات کیا ہے وہی تو کھاتا ہے۔ جو اسے نان سمجھے، جو اسے روسٹ سمجھے، اسے کیا پتا کہ یہ تبرک کیا ہے؟ یہ تو حسین کا صدقہ ہے، صدقہ۔ اور علماء کہتے ہیں اگر آپ شفا کی نیت سے کھائیں تو کہا یہی تبرک کھا کے شفا بن جاتا ہے، کھا کے شفا بن جاتا ہے یہی تبرک۔ تو میں اللہ غری کے رحمت کرے ہمارے تمام بزرگوں کو، جنہوں نے ولایت، محبت، ادب ہمارے اندر ڈالا ہے۔ اب ہم یہ ساری چیزیں اس طرح اپنی نسلوں میں ٹرانسفر نہیں کر رہے، جیسے مطلب ہم تھوڑا سا یہ تو جہالت ہے، یہ تو ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا کرنے کچھ نہیں، مطلب یہ جو ہمارے جملے آگے نا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں ایک بات کروں، جیسے مثال دوں، یہ میرے اپنے ہاتھ میں بھی پہنا ہوا ہے دھاگا، یہ والا کلاوا، یہ اب اگر اس کو شرعن ثابت کیا جائے، آپ کہیں باجی شرع سے ثابت کریں، تو بھائی شرع میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر عقیدت میں ثابت کریں تو عقیدت میں اس کی بہت گنجائش ہے۔ اب جیسے مثال دے دوں، بہت سے لوگ، پہلے میری باجی آنٹیاں جو بیٹھی ہیں وہ تائید کریں گی، پہلے ہر شب جمعہ گھروں میں مردوں کی فاتحہ ہوتی تھی، کھانا جو بھی پکے، جمعرات کے دن مجھے یاد ہے کہ بہترین کھانا پکا کرتا تھا کہ اچھا بنائیے تاکہ مردوں کی فاتحہ علیحدہ نکالیں، اور پھر وہ غربا کے گھر بھجوایا جاتا تھا اسپیشلی، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا رواج ہے، بہت زیادہ جو میں دیکھتی ہوں، باجی ہم تو جمعرات کو نا کسی فقیر کو 500 روپے دے دیتے کہ گھر جا کے اچھا کھانا کھا لینا، اور ہم فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ثواب مل جائے گا کیا ہماری ماں کو، ہمارے والدین کو اس کا فاتحہ کا کھانے کا ثواب ملے گا؟ 500 میں اچھا خاصا کھانا آتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں کہ باجی اپنے گھر جا کے جو مرضی کھا لو، اور گھر بیٹھ کے ہم فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو بیٹا دو کوسچن ہے اس میں، ایک ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ثواب ملتا ہے، کیونکہ نیت ہے، کھانا بھی آپ نے کھلا دیا، فاتحہ بھی آپ نے پڑھ لی، بس ڈسپلے نہیں کیا، آپ نے رکھا نہیں، مگر کام آپ نے وہی کیے جو آپ وہ کھانا آگے رکھ کے رکھتے ہیں۔ مگر اس سے نقصان کیا ہوا؟ آپ کے گھر کے بچوں کو نہیں پتا چلا کہ فاتحہ دادی کی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی خالی ثواب میٹر نہیں کرتا،
کبھی کبھی نسلوں میں وہ روایت اتارنا میٹر کرتا ہے. آپ نے تو اپنی دادی کی پیسے دے کے کروا دی, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا فاتحہ کہاں ہوئی, کھانا کہاں گیا, دعا کہاں ہوئی. میرے بچے میری نہیں کروائیں گے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں. تو کچھ چیزوں کو رسومات کے ساتھ ڈسپلے کرنا ضروری ہے, باہر والوں کے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے. جب تک اپنے بچوں کے اندر روز کی روٹین میں یہ چیزیں, پہلے ہر شب جمعہ حدیثے کے ساتھ بٹھا کے ہوتی تھی, اب میں اپنی جا نماز پہ پڑھتی ہوں, میری بیٹی اپنی جا نماز پہ, وہ اپنی جا نماز پہ. اب وہ بیٹھنے والا کلچر ختم. مجھے یاد ہے کہ ہمارے بزرگ ڈانٹا کرتے تھے, بیٹھو, ہم بیٹھ جاتے تھے, ہنسنا نہیں. وہ ایک ادب ہوتا تھا, دانت نہ نکلے, درود بلند پڑھو. یہ چیزیں تربیت کے لیے ایلیمنٹ ہیں. کام وہی سارے ہو رہے ہیں مگر سب انفرادی کر رہے ہیں. انفرادی نہیں بیٹا, جب نسلوں میں ڈالنا ہے تو انہیں دکھا کے کرنا پڑے گا. اس میں دکھاوا نہیں ہے, یہ نسلوں کی تربیت کے طریقے ہیں. کیا کریں, روزانہ کھانا بنا کر رکھیں, فاتحہ پڑھیں, بچوں سے کہیں اگر کوئی غریب ہے اس کو دے, واچ مین آپ کا ہے اس کو دے, اگر وہ نہیں ہے تو خود بھی کھا لے, مسئلہ نہیں ہے. مگر دوسروں کو دینے سے دینے کی عادت پڑتی ہے. ہاں میں بتاؤں, اب کیا مطلب عید پہ کپڑے آتے تھے نا, تو ہمارے گھر میں ہمارا ایک ایڈیشنل سوٹ ضرور آتا تھا. اب ہمارے جو دادا بابا تھے وہ کہتے تھے ان میں سے پیارا کون سا, حالانکہ مجھے پتا ہے دونوں میرے ہیں, تینوں میرے ہیں, مگر وہ پوچھتے تھے ان میں سے پیارا سا کون سا لگ رہا ہے. میں کہتی تھی یہ والا, تو کہتے تھے یہ والا اس کو دے دو جس کے بابا نہیں ہیں. پہلے مجھے بڑا برا لگتا تھا, سچ کہہ رہی ہوں. یہ طریقہ مجھے اب سمجھ آ رہا ہے, جب میں خود والدین کے عہدے پہ آئی ہوں تب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ کر کے کیا چلے گئے. انہوں نے بچپن سے میری عادت میں ایک چیز ڈال دی, جو پسند ہے اسے دینے کا حوصلہ ہونا چاہیے. یہ حوصلہ مشکل ہے, مگر جب ہم بچوں میں آہستہ آہستہ ڈالیں گے تو بچوں کے اندر یہ حوصلہ ہوتا چلا جائے گا. ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں دینا ہو خود نہ دیں, بیٹے کو بھیجیں, بیٹا یہ فلاں آنٹی وہاں رہتی ہیں, یہ 5,000 ان کو دے کے آؤ, کو ماما نے بھیجے ہیں, تاکہ بچے کو پتا چلے کہ میری ماں کا ہاتھ کہاں کہاں کھلا ہے. اور بچے کو بتائیں بیٹا صرف تمہیں اور مجھے پتا ہے, تیسرے کو نہیں بتانا. اس سے بچے کو پتا چلے گا کہ جب دیا جاتا ہے تو رازداری سے دیا جاتا ہے. بیٹا یہ اہل بیت کے گھر کے قرینے ہیں, تربیتیں ان کے گھر کی میراث ہیں. اہل بیت چاہتے ہیں نسلوں کو ویسا بناؤ. اگر ہمیشہ زندہ رہنا چاہتی ہیں تو اولادیں باادب کر دیں. اولادیں اگر نافرمان ہو جائیں تو والدین زندگی میں ہی بے نام و نشان ہو جاتے ہیں. یہ ایسے ہی تو اولڈ ایج بھرے ہوئے نہیں ہیں, وہاں پہ ہم ہی جیسی اولادوں کے بچے بیٹھے ہیں نا, والدین کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. تو یہ جو دعائیں مانگتے ہیں ہم اولادوں کے لیے, دعا مانگنا کمال نہیں ہے, تربیت کرنا کمال ہے. تربیت اگر بہتر ہوگی تو نسل بہتر ہوگی. میں ہمیشہ کہتی ہوں نا, دعا تو مانگی, دیا انہوں نے, آپ کا کیا کمال ہے؟ کمال تو آپ کا تب ہوگا جب بنائیں ویسا جیسا اہل بیت چاہتے ہیں. تربیت بتاؤں آپ کو, تربیت نعمت کا بہترین شکرانہ ہے. شکرانہ یہ نہیں ہے کہ آپ مٹھائی چڑھا دیں, بی بی پاک دامن علم چڑھا دیں, 14 چھلے چڑھا دیں, سیب چڑھا دیں. یہ سارے آپ کے فارمیلٹیز ہیں جو آپ پوری کر رہے ہیں, وہ آپ جانے مولا جانے. مگر اصل شکرانہ یہ ہے کہ تربیت ایسی کر دیں کہ جہاں سے چلے وہاں سے عزادار نظر آئے. بیٹا یہ جو بچپن ہے نا, بچپن, یہ بچپن ذہن میں نقش ہو جاتا ہے. جن کی بارگاہ میں آج آپ بیٹھی ہیں, یاد ہے جناب سکینہ شام میں جب ان پہ پتھر مارے گئے, تربیت بتا رہی ہوں, پتھر مارے گئے تو بی بی نے پتہ کیا کہا, پھوپھی اماں میرے بابا مجھے سوتے ہوئے انبیاء کی کہانیاں سناتے تھے. یہاں سے ایک تربیت بھی آپ کو مل رہی ہے. مصائب تو اپنی جگہ, اہل بیت کی فضیلت یہ ہے کہ ان کی فضیلتوں میں بھی مصائب ہیں. کیا کروں میں, 4 سال کی بچی ہے, 4 سال کی بچی ہے مگر عالمہ ہیں, عالمہ. پتا تھا رونا کہاں ہے,
पता था थकना कहाँ है और पता था बगैर थके चलना कहाँ है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है ना कि मैंने करबला से लेके शाम तक इस बच्ची को थकते हुए नहीं देखा। मैंने नहीं देखा कि कहीं बैठी हो, मैंने नहीं देखा कहीं कहा हो कि कोई गोद में ले ले, मैंने नहीं देखा कि कहीं कहा हो अम्मा प्यासी हो, मैंने नहीं देखा कहीं कहा हो अम्मा पैर दुख गए। कहा मैंने एक जगह देखा, कभी एक पाँव पे खड़ी होती है, कभी दूसरे पाँव पे खड़ी होती हैं। कहा मैं उनके करीब गया, मैंने जाके कहा बच्ची थक गई हो, बेटा थक गई हो। अच्छा करो, बच्ची ने अजीब जुमला कहा नहीं थकी तो नहीं। कहा सकीना 72 घंटे से खड़ी हो, थकी नहीं। जुमला पता बच्ची ने क्या कहा? कहा मेरा एक ही भाई है, वो जो सामने जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कहा जब बाबा जिंदा थे मैं बड़ा थकती थी, जब चचा नाज उठाने वाले थे मैं बड़ा थकती थी, मगर अब किससे कहो, अब सकीना ने थकना छोड़ दिया। जिन बेटियों के माँ बाप मर जाए वो थकना छोड़ देती हैं, वो थकना छोड़ देती हैं। आज शहजादी की बारगाह में आई हो, अज़ादारो नन्ना सा जनाजा, जिंदान शाम का मुश्किल तरीन जनाजा, अज़ादारा ने इमाम। आम जनाजा नहीं है, बेटियां बैठी हैं ना, बेटियां। अज़ादारो जो माएँ होती हैं वो बेटियों के बड़े नाज उठाती हैं। आज जिस बेटी का जनाजा उठाने आई हो ना, ये बेटी आम नहीं है, जिसे नमाज शब में हुसैन मांग के कहते थे अल्लाह एक ऐसी बेटी अता कर जो हुसैन से बिछड़े तो मर जाए। अज़ादारो दुआ करो किसी का बाप ना मरे। मगर जब बेटियां बाप के जनाजे पे आती हैं ना बेटा, जब बेटियां बाप के जनाजों पे आती हैं, ईमानदारी से बताइए, लगता है ना मर जाएंगे, लगता है कि अब इसके बाद जीने का तसव्वुर नहीं है। जब एक बड़ी मगरूर होती हैं वो बेटियां, जिनके सर पे हाथ रखने वाले बाप मौजूद हो, जिनके मर जाते हैं ना, वो बेटियां भी बेआसरा हो जाती हैं। अज़ादारा ने इमाम मौला हुसैन ने जुमला क्या कहा कि बारे इलाहा ऐसी बेटी अता कर जो हुसैन से जुदा हो तो मर जाए। तो मैंने अर्ज किया ना, कायनात में कोई बेटी बाप के जनाजे पे आके मरी नहीं। कहती जरूर हैं, हम कहते जरूर हैं कि बाबा हम मर जाएंगे, मगर कोई बाप के जनाजे पे मरता नहीं है। मगर मेरी जान, दो बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने बाबा के जनाजे पे आके कहा बाबा हम मर जाएंगे, और वो दो बेटियां मर गई। अज़ादारो एक मोहम्मद की बेटी फातिमा, जो बाबा के लाशे पे आके कहती रही बाबा मुझे रोने नहीं दिया गया, बाबा मुझे आपके लाशे पे आने नहीं दिया गया। एक मोहम्मद की बेटी फातिमा, दूसरी कौन है? अज़ादारो बेहतर जानते हैं आप मुझसे। एक मोहम्मद की बेटी फातिमा, दूसरी हुसैन की बेटी सकीना, जो बाबा के लाशे पर रुखसारों पे हाथ रखता बाबा बड़े तमाचे खाए हैं। अज़ादारो बड़ा डर लगता था, बड़ा डर लगता था सकीना को जिंदान में। जो शाम हो के आए हैं ना अज़ादारो, आज भी जिंदान से सिसकने की आवाजें आती हैं, आज भी जिंदान से रोने की आवाजें आती हैं। और एक जुमला आज भी जिंदान से आता है, फूफी अम्मा बड़ा अंधेरा है, फूफी अम्मा सकीना को अंधेरे से डर लगता है। अज़ादारा ने इमाम क़ैदे तन्हाई, एक जुमले में बड़ा मसाइब बोल दिया मैंने। जिंदान में तन्हा सकीना को अलहदा बंद कर दिया गया। अज़ादारो रवायतों में है जब माँ की गोद से सज्जाद लेकर गए थे ना, तो सकीना ने पता हाथ जोड़ के क्या कहा था, भैया शिमर से कह दे सकीना अब नहीं रोएगी, भैया सकीना अब नहीं रोएगी। अज़ादारो जैसे ही जिंदान में लिटाया, सकीना ने घबरा कर कहा सैयदे सज्जाद पढ़ लो इन्ना लिल्लाह, सैयदे सज्जाद बड़ा अंधेरा, सैयदे सज्जाद। कोई भाई बहनों को अंधेरे में तन्हा नहीं छोड़ता। अच्छा अज़ादारो आखिरी जुमला पढ़ रही थी, आप जाने जनाजा जाने। अज़ादारो जुमला सुन के पुरसा दीजिएगा, रवायतों का जुमला है। जिस जिंदान में
जिस जिंदान में मैं सुनाने लगी हूँ, मौला सज्जाद ने आपको कब पुकारा? ये शिया बैठे हैं ना, मौला ने जिंदान में आपको आवाज दी है, जानते हैं कब? हज़रत ने लिखा है दरवाजा बंद करके आ गए, दरवाजे के नीचे एक दरार थी जिससे रोशनी अंदर जाती थी। सकीना नन्ना सा मुंह वहीं रखकर उस दरार के पास रख